बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वह तलातुम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। आज हम मौजूद हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन नबील महमूद तारक साहब के साथ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हो, लाहौर का बिजनेस इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग सेक्टर हो, नबील महमूद तारक की आवाज़ लाहौर के सनती तजारती कारोबारी हलकों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए हमेशा हर मैदान पर हमें बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रांसपोर्टर्स के हकूक़ की तर्जुमानी करती हुई नज़र आई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गुज़श्ता इलेक्शन एक इंतहाई पुरपेच, पुरखतन और कठिन तरीन इलेक्शन था, जिसमें अलाइंस टूटे, वफ़ाएँ बदलीं, रास्ते बदले, मगर नहीं बदले तो वो लोग नहीं बदले जो वफ़ा के मानने वाले थे, जो वफ़ा की कदर करने वाले थे, जो वफ़ा के साथ खड़े होने वाले थे। और जिन लोगों ने वफ़ा निभाई उनमें नबील महमूद तारक साहब हैं, जो मियाँ अंजुम नसार के साथ इस सच्चाई के साथ खड़े हुए कि फिर ज़माने ने देखा कि हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जब बहुत से लोग टूट रहे थे, नबील महमूद तारक साहब ने प्याफ का झंडा उठाया, मियाँ अंजुम नसार के साथ वफ़ा निभाई। और फिर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन नताइज ने साबित किया कि मियाँ अंजुम नसार के साथ ऐसे वफ़ादार लोग खड़े हैं। चेयरमैन साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आपकी खिदमात काविशें हमने देखी हैं। मियाँ अंजुम नसार के साथ आपने एक तारीख़ी इलेक्शन लड़ा। अपनी यादें मियाँ साहब के साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी किन लफ्ज़ों में आप इजहार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी। देखें जी कि बिज़नेस कम्युनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जी मार्केटों में चले जाएं, इंडस्ट्री में चले जाएं, आपको एक आवाज़ सुनने को मिलती है जिसका नाम है मियाँ अंजुम निसार। जी मियाँ साहब की शख्सियत जो है और उनकी जो खिदमात हैं, अगर हम आज जो नए नए नाम नहाद लीडर बनते फिरते हैं, वो कद में बहुत छोटे हैं। मियाँ साहब को अल्लाह ने जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो मर्तबा दिया है, उनकी जो एक पहचान है, जो एक शख्सियत है, जो एक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुर्बानी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हम तो उनके अदना से वर्कर हैं। अल्लाह ने जो उनको मकाम, जो इज़्ज़त अता की है, हम उनके सिपाही बन के एक खिदमत के जज्बे के साथ एक फलाही, क्योंकि देखें, आप अपने कारोबार से वक़्त निकालते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अच्छी एक ग्राउंड, एक अच्छी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेके आना, ये हमारा विजन मियाँ साहब से हमने सीखा। क्योंकि मियाँ साहब की जो शख्सियत है, वो चाहे इंडस्ट्री है, चाहे इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर से लेके एक लोकल मार्केट मैन्युफैक्चरिंग वाला भी उनके इल्म से, उनके विजन से मुस्तफ़ीद होता है। और मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त जो हमारे इलेक्शन आ रहे हैं और जो पिछला इलेक्शन गुजरा है, दुनिया ने देखा। वो इलेक्शन, मैं दुनिया का इस वजह से कह रहा हूँ, इलेक्शन तो लाहौर का था, पाकिस्तान का था, लेकिन जो एक माहौल बन चुका था कि एक तरफ देखें कि सब जो अपने आप को फन्ने हाँ समझते थे, वो एक साइड पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने तन तनहा मियाँ साहब को एक साइड पे कर दिया। और वो समझ रहे थे कि जहाँ जनाब ये अकेला शख्स है। लेकिन हमने जो हमारा गुड्स का था, हमारा एक अहद था मियाँ साहब के साथ और अपने अल्लाह के साथ, कि इस मुश्किल वक़्त में हमने मियाँ साहब का भरपूर साथ देना है और बग़ैर किसी गर्ज के। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी मेहनत हमने उस इलेक्शन में की, हालांकि शायद उनको भी आइडिया नहीं था कि अल्लाह हमें इस इज़्ज़त से नवाज देगा और हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन जो उनकी मेहनत थी, जो हमारी मेहनत थी, जो हमारी वर्किंग थी, जो मार्केटों में हम उनके लोगों के दिलों में मोहब्बत देख रहे थे। एक तरफ लोग थे जो चाहते थे कि उनकी मोहब्बत दिलों से निकाली जाए, लेकिन मेरा रब उनकी इज़्ज़त लोगों को दिलों में डालता गया। जिस मार्केट में गए, जिस इंडस्ट्री में गए, वहाँ पे एक ही आवाज़ आती थी, मियाँ अंजुम निसार। और मैं समझता हूँ कि जो उनकी टीम है, जो हम उनके वर्कर हैं,
انہوں نے جو ہماری تربیت کی ہے یا ان کی جو خدمات ہیں ہمارے کاروباری طبقے کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہمیں ان کے شانہ بشانہ ان کے بازو بن کے چلنا ہے. ہمیں اپنی آنکھیں اپنے کان کھلے رکھنے ہیں. اب الیکشن تو آ گیا، الیکشن تو شروع ہو گیا. اب ہمیں جو ہمارا پورے 2 سال کی ہماری ایکٹیویٹی تھی، جو لوگوں کی خدمت کی، جو لوگوں کے مسائل حل کروائے، جو لوگوں کے ڈور سٹیپ تک ان کو ان کی سہولیات پہنچائی گئی تھی، آج وقت ہے کہ ہم ان کے پاس دوبارہ سے ان دوستوں کو ایکٹیو کریں، اپنی مارکیٹوں کو ایکٹیو کریں، کیونکہ دیکھیں مقابلہ ہے. ہمیں کمزور کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پوری ٹیم ہے، ہمارے جو پیاف کی فیملی ہے پوری، ہماری ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہے، کام بھی ہو رہا ہے اور کام کیا بھی ہے، لوگوں کو نظر بھی آیا ہے. اور چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے وزیر اعلیٰ صاحبہ ہوں، چاہے وہ ہمارے جو کہہ لیں جی کہ ڈپٹی وزیر بیوروکریسی اعظم. ہے، جی ڈپٹی وزیر اعظم ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، جہاں تک بھی ماشاءاللہ اتنی آج تک ایکٹیویٹی آپ کو چیمبر میں نظر نہیں آئی ہوگی جتنے، کیونکہ دیکھیں یہ بیسیکلی کبھی ایف بی آر کے چیئرمین آ رہے ہیں، کبھی ممبر کسٹم آ رہے ہیں، منسٹرز آ رہے ہیں. اور وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اپنے بزنس کمیونٹی کی جو جی مشکلات ہیں ان کے سامنے رکھی جائیں، اس کا ازالہ کروایا جائے، ان کی جی مشکلات کا جو حل کیا جائے، بزنس کو بہتر کیا جائے، اپنی معاشی حالات کو بہتر کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الحمدللہ ایک بہترین کردار ہمارے فہیم الرحمان سہگل صاحب نے کیا، ان کی پوری ٹیم نے کیا، میاں صاحب کی پوری ٹیم نے کیا، شیخ تنویر صاحب نے کیا، اور ہمارے الائنسی ہیں انہوں نے بھی کیا، بہت اچھا کام کیا ہے. اور الحمدللہ کہ میں اگلا الیکشن سمجھ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں کوئی ایسی مشکل آنی ہے، کیونکہ دیکھیں جو ڈلیور کرے گا اس کا جو نا ثمر ملے گا. ثمر جو ہے نا وہ مل رہا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر کرم اور فضل ہونا ہے. پہلے بھی دیکھیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہماری محنت تھی، لیکن میرے رب العزت نے جس طرح سے وہ الیکشن میں کہتا ہوں نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ ہوگا، اور لوگوں کی سوچ وہم و گمان سے بھی، ہماری بھی سوچ اور وہم و گمان سے بھی آگے جا کے لوگوں کے دلوں میں جو عزت، جو محبت میاں صاحب کی اور پیاف کی ڈالی، اور لوگوں نے جا کے جو سٹیمپ لگا کے جو ووٹ ڈالے ہیں لاہور کی تاریخ میں، چیمبر کے الیکشن میں، اس سے پہلے نہیں ہوا ایسا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا ہم نے شکر بھی ادا کیا. اور 2 سال ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کی، میں گڈس پہ کی تھی، میرے پاس کمیٹی بھی ہے، میں نے اپنی ٹرانسپورٹ برادری کے لیے، اپنے لاجسٹک کے لیے جو کر سکتے تھے دن رات ہم نے اپنا الحمدللہ اپنے برادری کے حقوق کے لیے جنگ لڑی، گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے. دیکھیں ہم تو کوئی فورس نہیں ہے، ہمارا ایک ہے کہ اصلاحی تنقید ہم کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو. کیونکہ ہماری بیوروکریسی بیچ میں ذرا ایک برج کا کردار جو جس طرح سے ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کو کرنا چاہیے. ہماری بات آگے گورنمنٹ تک پہنچانی چاہیے اور وہ مسئلے کا فوری حل نکلنا چاہیے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. ہم نقصان زیادہ کر لیتے ہیں اس کا جو نا، حالانکہ اس کا فائدہ ہمیں کم ہونا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے، نیگلیجنسی کی وجہ سے کہہ لیں کہ ہم اس طرح اتنا نقصان کر جاتے ہیں اپنے ملک کا، اپنی بزنس کمیونٹی کا، اور جس سے ہمارا فاصلہ بیوروکریسی کا ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے اس کو کم کرنا ہے. ہم نے دیکھو ایک جگہ پہ بیٹھ کے، کیونکہ اس وقت الحمدللہ کہ جو ہمارا پیاف کا جو گروپ ہے، ہماری پیاف فیملی جو ہے، او پی 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 الائنس جو ہے، یہ اس وقت اپنی تاجر برادری کے دکھ تکلیف میں ان کے بالکل شانہ بشانہ ہے. جہاں پہ ہمیں مشکل آتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری آواز نیچے سے لے کے اوپر تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کا حل نکلوایا جاتا ہے. ابھی جس بھی بزنس کمیونٹی کو، چاہے وہ روڈا کا مسئلہ ہو، چاہے کارپوریشن کا ہو، چاہے پیرا کا ہو، چاہے وارڈن کا ہو، چاہے اپنا ایف بی آر کا ہو، چاہے کسٹم کا ہو، ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ان کو ریئلائز کروایا ہے کہ آپ کی وجہ سے بزنس کمیونٹی پریشان ہے. آپ ایسی پالیسیاں لے کے آئیں، ایسی نرم پالیسی رکھیں کہ تاکہ گورنمنٹ کی بھی ریٹ
کا کوئی قائم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی میں جو خوف ہے وہ ان کا خوف ختم ہو، وہ اچھے طریقے سے پرفارم کریں، بزنس کریں، اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو. دیکھیں ہم ٹیکس بزنس کم ہونے کی وجہ سے آپ کا ٹیکس کا شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر وہ عوام کو کس شکل میں آتا ہے؟ بجلی کے بلوں کی شکل میں آ جاتا ہے، ڈیزل پیٹرول کی شکل میں آ جاتا ہے، وہ اس طرح اس کو گیس کی شکل میں آ جائے گا بلوں میں ڈال کے. وہ ایسے جو ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے. جو آپ بزنس کو زیادہ کروائیں، بزنس زیادہ ہو، ٹیکس ہمارے ٹارگٹ پورے ہوں، عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈلے، مہنگائی میں کمی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں انجم نثار صاحب کے سوچ کا، ان کے وین کا، ان کی شخصیت کا اگر یہ بزنس کمیونٹی فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہیں، ہم میاں صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. بہت سی آفریں آئیں، بہت سے لوگ آئے، بہت سے ہمیں جو نا کہا گیا کہ جی آپ کو ہم یہ آفر کرتے ہیں. ہم نے ایک ہی آواز ہے، آج تک بھی ہماری یہی آواز ہے کہ ہم میاں انجم نثار کے سپاہی تھے، ہیں اور رہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بندہ مخلص ہے. ہمیں جو ضرورت ہے نا، ہمیں ان سے بھی ہمیں کوئی لالچ نہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کا ویژن، ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس فائدے سے اپنی برادری کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ ان کا بہترین ایک کہہ لے کہ زندگی کا انہوں نے اپنا ایک حصہ اس برادری کو دیا ہے، اس بزنس کمیونٹی کو دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے وہ اس کے حقدار تھے، کیونکہ جتنی ان کی ایفرٹ، محنت تھی، لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ سب نے ایک طرف ایک کہہ لے کہ پورا محاذ اکٹھا ہو گیا تھا، پوری کریم کہہ رہے تھے جی کہ جیسے ہمارے جیسے چیمپئن ہی کوئی نہیں ہے. وہ دوسری طرف تنہا میاں صاحب تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کی جو وہ محنت تھی، ان کی جو لوگوں کی خدمات تھیں، اس کا اللہ نے ان کو صلہ دیا اور لوگوں نے ان کو دل و جان سے محبت اور پیار دیا. چیئرمین صاحب، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جو تاریخی کامیابی ملی ٹرپل پی الائنس کو، جس کامیابی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میاں انجم نثار کو ملنے والی اس عزت اور محبت کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ اور ایک بڑی محنت اور ایک بڑی قربانی گڈس ٹرانسپورٹرز کی بھی ہے. جس طرح آپ کو آفرز تھیں، آپ کے سیکٹر کو آفرز تھیں، آپ نے سب کچھ ٹھکرا کے میاں انجم نثار کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس بزنس سیکٹر کے گڈس ٹرانسپورٹرز کے آج مسائل کیا ہیں، اور ان مسائل کے حوالے سے چیمبر کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور ان مسائل کا حل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ گڈس ٹرانسپورٹ کے الحمدللہ کہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں. لاہور کو یہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ ہماری آواز کراچی سے لے کے پشاور تک سنی جاتی ہے. ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں گڈس کے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ورک ہونے والا ہے. ہمارے ادارے اس طرح سے اس پہ فوکس نہیں کر رہے. ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ڈیزل کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بہت گڈ ٹرانسپورٹ انڈسٹری متاثر ہوتی ہے. ملک میں ہمارا بیسیکلی کام ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. آپ کی انڈسٹری چلے گی، آپ پر تجارت ہوگی تو آپ کو کارگو ملے گا، اس کا کرایہ بھی اچھا ملے گا، اور آپ اپنا جو پرائم موور ہے یا اپنا ٹرک ہے اس کو چلا سکتے ہیں، پہیہ چلا سکتے ہیں. اگر آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے، آپ کی لوکل تجارت متاثر ہو رہی ہے، تو ہمارا بھی پہیہ اسی طرح سلو چلے گا. اس کے لیے ہمارے اداروں کو چاہیے کہ جو اس وقت ٹرانسپورٹر پہ ایکسٹرا بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، اب ہائی وے پولیس دیکھ لیں، آپ موٹر وے پولیس دیکھ لیں، آپ وارڈن دیکھ لیں، آپ اپنا جی رنگ روڈ پولیس دیکھ لیں، کسٹم آ جاتی ہے، سیکٹری آر ٹی اے، سیکٹری ٹرانسپورٹ آ جاتا ہے. اب یہ جو انوائرمنٹ والے ہیں وہ انہوں نے حصہ ڈال لیا ہے. یعنی کہ ہمارے اوپر بوجھ سے بوجھ ڈلتا جا رہا ہے، اور ہر کسی کو ہم نے بارہا مرتبہ گورنمنٹ کو باور کروایا ہے کہ ہمیں ٹارگیٹڈ چلان کیے جاتے ہیں، جرمانے کیے جاتے ہیں، اور اس کا بوجھ ہمارے اوپر، عام لوگوں کے اوپر پڑتا ہے. ہمارا پہیہ چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ابھی بھی جو ڈیزل پرائز گئی ہیں 520 تک گئے ہیں، اور اس کو ہم نے کافی اس پہ گورنمنٹ کو بولا تھا کہ آپ مہربانی کریں اس کو فوری واپس لے کے آئیں، پہیہ نہیں چل رہا. اس میں سے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ریلیف دیا، ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن آج بھی ہمارا تقریباً 130 روپے
ہم 145 روپے ہم ہائٹ اسٹارٹ پہ ہیں، ہمیں اس کو اس واپس جگہ پہ ڈیزل پرائز کو لے کے آنا ہے تاکہ پہیا ہمارا ٹرانسپورٹ کا چل سکے، عام آدمی تک اس جی کے اثرات پہنچ سکے، مہنگائی میں کمی آ سکے اور وہ بیچارہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ دیکھیں ہمارے جو یہ جتنی بھی چلان ہوں گے، جرمانے ہوں گے، وہ چاہے پیرا فورس ہو، چاہے کارپوریشن ہو، چاہے آپ کے جو وارڈن ہو، موٹر وے پولیس آ جائے، ہائی وے پولیس آ جائے، یہ جتنے جرمانے ہونے ہیں یہ جا کے اینڈ کنزیومر پہ جانے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا پہیہ تو سلو ہو ہی رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت پہیہ چلانے کی سکت نہیں ہے۔ کراچی سے گاڑی کے آ جا کے واپسی تک جب ہم 8 دن میں ایک ٹرپ کرتے ہیں تو ہمیں 30 سے 40 ہزار 50 ہزار پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے گاڑیاں ہم نے کھڑی کر دی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی ایکسپورٹ بھی متاثر ہوئی ہے، آپ کی امپورٹ بھی متاثر ہے، آپ کی لوکل انڈسٹری متاثر ہے اور آپ کی لوکل تجارت متاثر ہے۔ ہمارے صرف لاہور شہر میں جو شالم مارکیٹ، اعظم مارکیٹ، برانتر روڈ، یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ یہاں سے دہلی کا 2000 ٹرک ہمارا ان آؤٹ ہوتا ہے، آج ہم 500-600 کے اوپر آ گئے ہیں، یعنی کہ اتنا فرق آ گیا ہے۔ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے گورنمنٹ اور جو ہمارے ادارے ہیں اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بیٹھے، جیسے چیمبر میں ان کو 12 مرتبہ بلایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ جی آئیں، بزنس کمیونٹی کے مسائل کو سنیں، لوگوں کے مشکلات کو سنیں تاکہ ملک کا پہیہ چلے، ہماری معاشیت بہتر ہو۔ ہمیں سب کو مل کے، دیکھیں جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی، میں سمجھتا ہوں ہمیں دن رات محنت کرنی ہے۔ دیکھیں ہم اس وقت اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے جس وقت ہم اپنی جو قسط ہے آئی ایم ایف کو دینی ہے خود جنریٹ کریں گے، تب ہم سمجھیں گے کہ اب ہم بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں، پہلا سٹیپ ہے۔ اس وقت تو ہمارے اوپر بوجھ سے بوجھ ڈلتا جا رہا ہے، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگتے جا رہے ہیں، ہمارا جو گڈس ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اربوں روپے ہم دے رہے ہیں، اربوں روپے کے ٹیکس دے رہے ہیں، ڈیزل کی مد میں ہو، گاڑی کی جو ڈیوٹی ہے، ٹائروں کی ڈیوٹی ہے، آٹو پارٹس میں ہے، بے شمار ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ ٹول پلازے ہیں، اس کے علاوہ ٹوکن ٹیکس ہے، ایکسائز ٹیکس ہے، بے شمار ٹیکسز ہیں، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے۔ اس کو آسان اسکیم کے تحت گورنمنٹ نے ایک اسکیم شروع کی تھی زیرو مارک اپ کے اوپر، اب مارکیٹ میں گاڑیاں اویلیبل نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ کا جب تک ہم اس انڈسٹری کو، ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیں گے، ان کو وہ سہولیات نہیں ملیں گی جو ایک عام انڈسٹری کو ہیں، تو وہ بیچارہ کیسے سروائیول کرے گا؟ ہمارا آج بھی زیادہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ٹرانسپورٹ میں۔ ہم نے ان لوگوں کو جو گریجویشن کر کے کہیں جی کہ میں نے ٹرانسپورٹ میں آنا ہے، میں نے ڈرائیوری کرنی ہے، اور وہ بھی انٹر ہو، میٹرک ہو، گریجویٹ ہو، ہم نے اس نظام کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے آنا ہے تاکہ یہ چھوٹی انڈسٹری، دنیا میں یہ انڈسٹری اربوں خربوں کما رہی ہے۔ ہمارے جیسے ریلوے ہے، ہمارا ہسارے میں جا رہا ہے، باہر ریلوے کما کے عوام کے اوپر لگ رہا ہے، یہاں سے عوام کے ٹیکسوں سے ریلوے کو پالا جا رہا ہے۔ جی ایسے نظام نہیں چلتے۔ اور یہ دیکھیں یہ وہ تنقید ہوتی ہے جو اصلاحی تنقید ہے، جس کو ہم نے نشاندہی کرتا ہے ایک بزنس مین کہ جی ہمیں یہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ جی چیئرمین صاحب، آپ کا چونکہ ایک فوجی بیک گراؤنڈ بھی ہے، پاک فوج سے ایک جذباتی تعلق بھی ہے، مائیں اپنے بچے پالتی ہیں، پڑھاتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، اور پھر وطن پہ قربان کرنے کے لیے انہیں سرحد پہ بھیج دیتی ہیں۔ یہ پاک فوج کے اندر کیسا جذبہ ہے جو سینے پہ گولی کھاتے ہیں، اور پھر وہ مائیں، وہ بزرگ باپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور کچھ حلقے اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی پاک فوج پہ تنقید کرتے ہیں۔ آپ اپنے ذاتی تجربات، مشاہدات کی روشنی میں بتائیں، پاک فوج کی کیسی قربانی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی، میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے ان شہداء کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، اور وہ جو باپ جنہوں نے ایسے بیٹے اس ملک کو دیے کہ ان کو ہم سلام پیش کر سکیں یا ان کے شان شان عقیدت میں ہم کوئی الفاظ بول سکیں۔ دیکھیں یہ وہ جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو چنتا ہے۔ جی
چن کے پھر ان کی جو یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور جو وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور ایک خاکی کفن پہن کے وہ دن رات اپنے ملک کی بیرونی اندرونی جو حفاظت کرتے ہیں، بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارے صبر کو نازماؤ نازماؤ نازماؤ، اور جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی اور جو میرے رب العزت کے کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہماری پاک فوج نے 4-6 گھنٹوں میں جو شکست فاس دی دنیا کی سپر طاقتوں کو، وہ دنیا نے دیکھا اور اس کو مانا، اور یہ سارا کرم میرے اللہ نے یہ ان شہداء کا، ان ماؤں کا اور ان بہنوں کا، اور ہمارے جو کہہ لیں جی کہ سپہ سالار ہیں جناب فیلڈ مارشل صاحب، اور ان کی ہمارے چیف بحریہ کے چیف، ہمارے فضائیہ کے چیف، یہ سارا ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت، اور اس سے جو ایک جذبہ اور ایک حوصلہ ایک فوجی کے اندر آتا ہے، اور جو ہماری محبت سے ان کو ایک طاقت ملتی ہے، عوام کی طاقت۔ ہمارے کچھ عناصر ہیں جو کہ فوج میں اور اپنا عوام کے اندر خلا پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں جی کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، سینے پہ گولی کھاؤ، نہیں کھاتا کوئی نہیں کھاتا۔ یہ فوجی ہے جو کہ اپنے سینے کو 24 گھنٹے کے لیے ہماری حفاظت کے لیے اپنے سینے پہ گولی کھاتا ہے۔ کیا بات! یہ وہ باپ میں ایک جو یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کہ جب شجاعت کے وارث جناب عالی مقام، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا تو آپ کی کمر جھک گئی تھی۔ کیا تو یہ ان باپ کو سلام ہے کہ جو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے تو دفناتے ہیں۔ یہ وہ فوجی ہیں، یہ وہ جذبہ ہے ہمارے اندر، اور اس جذبے نے مارکہ حق میں جو پاکستان کو کامیابی ملی، جو اللہ پاک نے پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دی، سب نے دیکھا۔ ہم امن پسند ہیں۔ ایران اسرائیل کی، امریکہ کی جنگ جو رکوا کے جو پاکستان نے اس تیسری جنگ عظیم سے بچایا، کروڑوں جانوں کو بچایا، اللہ کا شکر ہے، یہ خاص احسان ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک افواج، ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی، ہماری گورنمنٹ بھی اس کی مستحق ہے کہ اتنی اچھی سفارتی کوششیں کی گئی، ٹیبل پہ بٹھایا گیا، بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم نے جو باقی جو معاملات ہیں اس کو بھی بیٹھ کے یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کو ہی اعزاز ملے گا کہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہوں گی۔ اور میرا یہ میسیج ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں، ہمیں اپنے گھروں میں، ہمیں اپنے تمام جو اپنے قریبی ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہماری جو پوری قوم ہے، ہمیں کبھی بھی جو بندہ اپنی کی فوج کے خلاف بات کرے، آپ اس کی زبان کو کھینچ لیں، اس کی آنکھ جو ہے وہ نکال لیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر درار ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور فوج اسی وقت ہی فتح یاب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم یہ اپنے جذبے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ فوج ہے ہماری، ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ اب کبھی بھی مشکل وقت آئے گا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے سینے بھی حاضر ہوں گے، ہمارے بچوں کے سینے بھی حاضر ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ کبھی بھی یہ کسی کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہماری پاک فوج ہمیشہ زندہ باد رہی ہے اور زندہ باد رہے گی، اور وہ شہداء، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو سلام کہ جن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، جن کے بھائی شہید ہوئے ہیں، جو بیوائیں ہیں جن کے خامد شہید ہوئے ہیں، اور وہ باپ جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کے دفنائے ہیں۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے، ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس وہ کہہ لیں گویائی ہے کہ ہم ان کے شان کچھ ہم کر سکیں۔ یہ اور دنیا ہے، یہ اور لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت ملتی ہے۔ تو الحمدللہ کہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی، ہماری پوری قوم، ہمارا تمام پاکستان اپنی پاک افواج کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ پاک فوج کے سپاہی پر جب کوئی تنقید کرتا ہے تو بارڈر پر ایک وزنی
बंदूक अपने कंधे पर उठाए और एक सख्त गर्मी में मोटी यूनिफॉर्म में खड़ा फौजी क्या जवाब देता है और क्या सोचता है, एक साबिक फौजी की नज़म के चंद इशार आपके साथ मैं उन तनकीद करने वालों को जिनकी सोच पाक फौज के ख़िलाफ़ है, उन दरार डालने वाले अहमकों, जज्बाती सियासी वर्करों और हक़ाइक़ से बेखबर उन चंद मखसूस अफराद को ये पैगाम देते हुए बात को कंक्लूड करूँगा। तस्लीम के रात अंधेरी है, ये एक फ़ौजी का जवाब है तनकीद करने वाले को। तस्लीम के रात अंधेरी है, आलाम की गुम्मन घिरी है, मेरा तन ज़ख्मों से चूर बहुत, मेरा दिल गम से रंजूर बहुत। ए काबा दिल, ए माँ बच्चा, तुझे ज़ख्मी छोड़ के जाऊँ कहाँ। मेरे जीते जी तेरे खेतों पर, तेरे शहरों पर, तेरी नहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। ए मेरे काबा दिल, ए माँ बच्चा, तुझे ज़ख्मी छोड़ के जाऊँ कहाँ। मेरे जीते जी तेरे खेतों पर, तेरे शहरों पर, तेरी नहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों। ए मेरे दियारे वफ़ाओ यकीन, तू खुशहाल सदा, तू आबाद सदा, तेरी सुर्खिए लब शादाब सदा, तेरे बाजू गजरे लाल सदा। एक फौजी कहता है, क्या कहता है, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आँच न आने देंगे कभी। एक फौजी कहता है, हम आँच न आने देंगे कभी इस पाकिस्तान की खुश इकबाली पर। एक फौजी कहता है, हम आँच न आने देंगे कभी इस देश की खुश इकबाली पर। एक फौजी कहता है, हम आँच न आने देंगे कभी इस खाकी वर्दी की खुशहाली पर। हम आँच न देंगे कभी इस देश की खुश इकबाली पर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर पाइंदाबाद। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।